औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास आज हम सूरह अनफाल का तारुफ पढ़ेंगे। सूरह अनफाल का सबक शुरू करने से पहले, आयात का तर्जमा पढ़ने से पहले मैं आपको सूरह अनफाल का मुख्तसर सा तारुफ बताऊंगी, तो आप लोगों ने अच्छी तरह इसे समझना है। इस सूरत का नाम अल-अनफाल है। अनफाल का लफ्ज़ जो है वो जमा है और इसका वाहिद है नफल, जिसका मतलब है माले गनीमत। अब चूंकि इस सूरह मुबारका में माले गनीमत के अहकाम बयान किए गए हैं, तो इसलिए इस सूरत को सूरह अनफाल कहते हैं। सूरतुल अनफाल की कुल आयात 75 यानी 75 हैं और इसके 10 रुकू हैं। और इसके अलावा ये सूरत जो है ये पारा नंबर 9 और 10 में है। इसके बाद है सूरह अनफाल का ज़माना नुज़ूल, मतलब ये कि ये सूरत किस ज़माने में नाजिल हुई। तो ये सूरत जो है ये जंग बदर जो कि 2 हिजरी में लड़ी गई थी उसके बाद नाजिल हुई। हम सूरतुल अनफाल के अहम मज़ामीन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखें माल गनीमत। माल गनीमत वो माल है जिसे कोशिश करके हासिल किया जाए। शरई इस्तिलाह में उस माल को माल गनीमत कहा जाता है जो दुश्मन से यानी काफिरों से जंग करके और उन पर कुव्वत और गलबा पाकर हासिल किया जाए, उसे माल गनीमत कहा जाता है। इसके बाद है मोमिनीन की सिफ़ात, यानी सूरतुल अनफाल में मोमिनों की सिफ़ात यानी खूबियाँ बयान की गई हैं। सूरतुल अनफाल की आयात 2 और 3 में अल्लाह ताला मोमिनों की सिफ़ात बयान करते हुए फरमाता है कि मोमिन तो वो हैं कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें इसकी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, और वो जो नमाज पढ़ते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं। इसके बाद अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र है जो कि अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों पर किए। तो सबसे पहले है जी 1000 फरिश्तों से मुसलमानों की मदद। तो अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर के मौका पर मुसलमानों की 1000 फरिश्तों से मदद की थी। मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफ़ार की तादाद 1000 थी। तो मुसलमानों ने अल्लाह ताला से मदद मांगी थी, जैसा कि सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 9 में इरशाद है कि जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे, और इस मदद को अल्लाह ने महज खुशखबरी बनाया था ताकि तुम्हारे दिल इससे इत्मीनान हासिल करें। इसके बाद है नींद का तारी करना। ग़ज़वा बदर के मौका पर अल्लाह ताला ने उस रात मुसलमानों पर गहरी नींद तारी कर दी ताकि मुसलमान मुजाहिदीन जो हैं वो सुकून के साथ रात भर सो सकें और अगली सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर कुफार के लश्कर का पूरी साबित कदमी के साथ, बहादुरी के साथ मुकाबला कर सकें। इसके बाद है बारिश बरसाना। अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर के मौका पर बारिश बरसाई जिससे मुसलमान नहा धोकर पाक साफ हो गए और तमाम शैतानी आलूदगियों से पाक हो गए। यानी शैतान ने मुसलमानों के दिलों में वसवसे डाल दिए थे, उनको बहकाना शुरू कर दिया था। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमाई, तो जिससे मुसलमानों ने नहा धोकर वज़ू किया, गुस्ल किया, अपनी सवारियों को पानी पिलाया, खुद नहाए धोए, अपने बर्तन जो है वो पानी से भरे और फिर ताज़ा दम होकर मैदान जंग में जहाद के लिए निकल पड़े। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ़ार पर कंकरियां फेंकना। तो जंग के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी भर रेत लेकर कुफार के लश्कर की तरफ फेंक दी, जो अल्लाह ताला की कुदरत से काफिरों की फ़ौज के हर शख्स की आंखों में पड़ी।
جس سے سب دیکھنے سے معذور ہو گئے، اور وہ ایسے ڈرے کہ انہوں نے اپنے جو ساتھی تھے جن کی لاشیں پڑی ہوئی تھی وہ انہیں اسی طرح چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کنکریاں تو بظاہر آپ نے پھینکی تھیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ پاک نے کفار کی طرف پھینکی تھیں۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کی طرف وہ کنکریاں پھینکی تھیں۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا، فرما برداری کرنا۔ تو ان آیات میں، سورۃ الانفال کی آیات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو، اور تم سنتے ہو، یعنی ان سے منہ نہ پھیرو، اور تم سنتے ہو، جانتے ہو، سمجھتے ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تم سب کام چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر حاضر ہو جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ایسے کام کی طرف بلاتے ہیں، ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ تو اس سے مراد قرآن اور ایمان ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان سے جو ہے وہ کافر مردہ دل ہوتا ہے تو اسے زندگی نہیں ملتی ہے، تو قرآن جو ہے وہ تو ویسے ہی دلوں کی زندگی ہے اور اسی میں نجات ہے۔ اس کے بعد ہے خیانت کی ممانعت، یعنی خیانت سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ خیانت کیا ہوتا ہے کہ کسی کی دی گئی امانت کی حفاظت نہ کرنا، کسی کا حق ادا نہ کرنا، اور کسی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ پورا نہ کرنا خیانت کہلاتا ہے۔ تو اب خیانت جو ہے وہ سورہ انفال میں 3 طرح کی بیان کی گئی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ سے خیانت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت، اور آپس میں خیانت۔ تو ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے خیانت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض انسان پر عائد کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں، تو ان فرائض اور احکامات پر عمل نہ کرنا، ان میں کوتاہی کرنا، یعنی فرائض کو چھوڑ دینا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خیانت ہے۔ اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام اور محبت میں تھوڑی سی بھی کمی لانا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، تو یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ مطلب یہ کہ سنتوں کو چھوڑ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ بعد ہے آپس میں خیانت۔ آپس میں خیانت کا مطلب یہ ہے کہ آپس کے معاملات میں دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ مطلب یہ کہ کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ اسے اچھے طریقے سے پورا نہیں کرتا، تو یہ آپس میں خیانت ہے۔ اسی طرح کوئی کسی کے پاس اپنی چیز امانت کے طور پر رکھواتا ہے اور وہ اس کی حفاظت نہیں کرتا یا اس میں کمی لاتا ہے، تو یہ آپس میں خیانت ہے۔ اسی طرح کوئی کسی سے مشورہ مانگتا ہے تو وہ اسے ٹھیک مشورہ نہیں دیتا، تو یہ بھی آپس میں خیانت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار کی تدبیریں۔ ہجرت کے موقع پر کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 3 تدبیریں کی، یعنی 3 تجاویز انہوں نے پیش کی تھیں، جن کا ذکر سورۃ الانفال کی آیت نمبر 30 میں ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے۔ جلا وطن یعنی وطن سے نکال دیا جائے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں۔ ہے کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب کا نہ آنا، یعنی کفار نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ سورۃ الانفال میں یہ ارشاد ہے، تو کفار نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ،
اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق اور سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں کوئی اور دردناک عذاب دے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں موجود ہیں، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں میں موجود ہیں، اور جب تک استغفار یعنی معافی مانگنے والے، بخشش طلب کرنے والے ان میں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی یعنی ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا۔ اس کے بعد ہے جہاد کی مدت۔ مدت ہوتا ہے عرصہ، مطلب یہ کہ جہاد کب تک کیا جانا چاہیے۔ تو سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 میں فرمایا گیا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم کافروں سے اس وقت تک لڑتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ، کوئی فساد باقی نہ رہے اور پورے کا پورا دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، یعنی کہیں پر کفر کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ اس کے بعد ہے یوم الفرقان۔ یوم الفرقان کا مطلب ہے فیصلے کا دن، یعنی غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے کیونکہ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہ تھا۔ اس غزوہ نے حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ فرق واضح کر دیا تھا۔ حق کا مطلب ہوتا ہے سچ اور باطل کا مطلب ہوتا ہے کفر، جھوٹ۔ اس کے بعد ہے کفار مکہ کی حالت آل فرعون کی طرح، یعنی جو کفار ہیں نا مکہ کے، ان کا رویہ بالکل فرعونیوں جیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 54 میں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 54 میں فرمایا ہے کہ کفار مکہ کا جو طرز عمل، جو رویہ تھا، وہ بالکل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے احکام کو جھٹلایا تھا، تکذیب کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا تھا، انہیں ڈبو دیا تھا۔ تو جو مکہ کے کفار ہیں ان کا بھی یہی رویہ ہے۔ اگر یہ لوگ اسی طرح کرتے رہے تو انہیں بھی یعنی ان کفار کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے بدترین جانور۔ بدترین کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی برا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ بدترین جانوروں کی طرح ہیں جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو، عہد کو، وعدوں کو بار بار توڑ دیتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے پر انہیں ذرا سی بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ بعد ہے جہاد کی تیاری کا حکم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 60 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے دفاع کے لیے تمام جنگی تیاری کر رکھو، یعنی اپنی فوج بڑھاؤ، جنگی گھوڑے تیار رکھو، اس کے علاوہ جنگی ہتھیار جو ہیں وہ تیار رکھو۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن، تمہارے وہ دشمن جو ظاہر بھی ہیں اور جو چھپے ہوئے بھی ہیں، ان سب پر تمہاری ہیبت بیٹھی رہے گی اور ان میں جرت نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھ کر خود سے تم پر حملہ کر سکیں یا جنگ کرنے کی جرت کر سکیں۔ تو یہ ظاہر اور چھپے ہوئے دشمنوں کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر دشمن وہ ہیں جو کافر ہیں، اور چھپے ہوئے دشمن وہ ہیں جو منافقین ہیں، جو بظاہر مسلمانوں کے دوست ہیں لیکن حقیقت میں وہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ 7th کلاس آج سورۃ الانفال کا تعارف آپ کو پڑھایا اور سمجھایا گیا، تو آپ لوگوں نے دھیان سے یہ ویڈیو دیکھنی بھی ہے اور یہ تعارف سننا اور سمجھنا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔